बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब मौत का मंज़र मा अहवाल हश्र व नशर शुरू करेंगे। ये किताब तसनीफ़ की है शेखुल हदीस इल्लामा काजी अब्दुल रज़्ज़ाक़ बख्तर-अलवी हतारवी मज़्ज़ल आला मोहतरम जामिया जमातिया महर अलूम शक्रियाल रावलपिंडी ने। तो इंशाअल्लाह ताला ये भी बहुत अच्छी किताब है। तो शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफ़ीक दे मुझे कि मैं इसको कंप्लीट करूं आपके लिए और आपको सुनने की तौफ़ीक दे अल्लाह ताला। बाब अव्वल मौत का मंज़र। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सूरह आल इमरान। हर जान चखने वाली है मौत को, और बात यही है कि तुम पूरे दिए जाओगे अपनी उजरतें क़यामत के दिन। तो जो कोई आग से दूर रखा गया और जन्नत में दाखिल किया गया वो यकीनन कामयाब हो गया, और नहीं है दुनियावी ज़िंदगी मगर धोखे का सामान। तर्जुमा कंजुल ईमान। आयत करीमा से हासिल होने वाले मसाइल। हर नफ्स पर मौत यकीनन आनी है। क़यामत का वक़ू यकीनी है। क़यामत के दिन हिसाब व किताब होगा। क़यामत का दिन जज़ा का दिन है। कुछ लोगों को आग में दाखिल किया जाएगा, कुछ लोगों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। जो आग से बच गए और जन्नत में दाखिल किए गए वही कामयाब होंगे। दुनिया हकीर है क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी एक धोखे का सामान है। हर नफ्स पर मौत आनी है। नफ्स के मुख्तलिफ मायने हैं। दिल, रूह, ज़ात, खून, सांस, जान वाला बदन। इस आयत मुबारका में आखिरी मायना मुराद है क्योंकि नफ्स का इतलाक़ अल्लाह ताला पर भी है, लेकिन वो मौत से पाक है। जान वाले बदन पर मौत आनी है, ख्वाह वो बदन खाकी हो जैसे इंसानों का, या नारी हो जैसे जिन्नों का, या नूरी हो जैसे फरिश्तों का, यानी तमाम पर मौत वाक़या होनी है। तफसीर रूह अलमानी और तफसीर कबीर में है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि जब आयत करीमा कुल्लु मन अलैहा फ़ान सूरह रहमान नाजिल हुई तो फरिश्ते बोले, मौत तो सिर्फ ज़मीन वालों पर वाक़या होगी, हम महफूज रहेंगे। लेकिन जब आयत करीमा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत नाजिल हुई तो वो कहने लगे कि हम पर भी मौत वाक़या होगी। मौत व हयात के मुख्तलिफ मायने। मौत का एक मायने ये है कि रूह का ताल्लुक जिस्म से टूट जाना। इस सूरत में ज़ायका का मायने होगा नाजिल होना, वाक़या होना, यानी हर बदन से रूह का ताल्लुक टूट जाएगा। इसी तरह हर बदन पर मौत वाक़या होगी। अगर नफ्स से मुराद रूह लिया जाए तो ज़ायके का मायने चखना, जो सैर होकर खाने का मद्दे मुकाबिल है। अब मतलब ये होगा कि रूह के साथ मौत का उतना ही ताल्लुक होगा कि रूह का राब्ता बदन से टूटेगा, लेकिन रूह में ज़िंदगी बरकरार रहेगी। मौत व हयात के दीगर मायने। एक मायने तो अभी बयान हुआ कि इंसान के रूह का ताल्लुक बदन से कायम रहना हयात है, और इस ताल्लुक का टूट जाना मौत है। दूसरा मायने, ज़मीन में नबातात उगाने की तासीर का पाया जाना ख़ियूत और ना पाया जाना मौत। जैसे अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी है, वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिम्माइन फ़अहया बिहिल अर्द बादा मौतिहा। और वो जो अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतार कर मुर्दा ज़मीन को उससे जला दिया। इस मुकाम पर ज़मीन के मुर्दा होने से मुराद बारिश के ना होने की वजह से ज़मीन का नबातात के उगाने से गैर मौसर हो जाना है, और ज़मीन के ज़िंदा होने से मुराद बारिशों की वजह से ज़मीन में नबातात उगाने की तासीर का पाया जाना है। तीसरा मायने, ईमान व कुफ़र, यानी हियूत से मुराद ईमान और मौत से मुराद कुफ़र। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात इन्नल्लाहा युस्मिउ मन यशाउ वमा अंता बिमुस्मिइम मन फिल कुबूर। सूरह फातिर।
اور برابر نہیں زندہ اور مردے، بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہے، اور تم نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں پڑے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں احیاء سے مراد مومنین اور اموات سے مراد کفار ہیں۔ کفار کو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح مردے سنی ہوئی بات یعنی پند و نصائح سے نفع نہیں حاصل کر سکتے کیونکہ عمل کا دار و مدار اور دنیاوی زندگی سے تھا، اسی طرح کفار کا بھی یہی حال ہے، وہ ہدایت و نصیحت سے کوئی نفع نہیں حاصل کرتے۔ خیال رہے کہ اس آیت کریمہ میں قبروں والوں سے مراد کفار ہیں، فوت شدہ انسان نہیں۔ روح المعانی، مدارک وغیرہ تمام تفاسیر نے یہی تفسیر کی ہے۔ چوتھا معنی حیوت کا مطلب ہے توجہ کرنا، کیونکہ سب سے پہلے معنی سے سمجھ آیا کہ روح یعنی روح کا لوٹانا بمعنی حیوت کے ہے، لیکن ایک حدیث شریف میں روے روح کا معنی توجہ کر لیا گیا ہے، اسی طرح گویا کہ حیوت بمعنی توجہ کرنے کے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی مجھ پر سلام پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ میری توجہ اس کی طرف مبذول کر دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کو جواب دیتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی تجلیات کے انوار کے مشاہدے میں مستغرق ہوتے ہیں، دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ جب درود شریف پڑھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اور سلام پڑھتا ہے، اس کو سلام کا جواب دیتے ہیں، اس حالت کو روح روح یعنی روح کو لوٹانا یعنی حیوت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے والے کی کتنی شان ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہاں سے ہی یہ سمجھ آیا کہ موت کا معنی ہمیشہ مردہ ہونا ہی نہیں، بلکہ دنیا سے توجہ ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح متوجہ ہونا کہ استغراق کی حالت پیدا ہو جائے، یہ بھی بنسبت دنیا کے موت ہے، اور دنیا کی طرف متوجہ ہونا اس معنی کے لحاظ سے حیوت ہے۔ پانچواں معنی حیات کا معنی بیداری اور موت کا معنی نیند۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ، پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے کہ ٹھہرائی میعاد پوری ہو۔ اس آیت کریمہ میں اس مسئلے پر دلیل قائم فرمائی ہے کہ آخرت میں زندگی عطا ہوگی، یعنی موت کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ جس طرح روزمرہ سونے کے وقت تم پر ایک قسم کی موت مسلط کی جاتی ہے، یعنی تمہارے حواس معطل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو انسان جاگتا ہے تو بیداری کے تمام تصرفات پھر اللہ تعالیٰ لوٹا دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نیند میں افعال کو سلب کر لیتا ہے اور جاگتے وقت پھر عطا کرتا ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ موت عطا کر کے بظاہر تمام تصرفات کو معطل کر کے پھر قبر اور حشر میں زندگی عطا کر کے ان تصرفات کو لوٹا دے۔ چھٹا معنی حیات سے مراد دلوں کا زندہ ہونا اور موت سے مراد دلوں کی مردگی ہے۔ ساتواں معنی حیات سے مراد عزت کی زندگی اور موت سے مراد ذلت کی زندگی جو مردہ ہونے کی طرح ہے۔ آٹھواں معنی حیات سے مراد شہادت جو دنیا سے اعلیٰ زندگی عطا کرتی ہے، اور موت سے مراد دنیاوی زندگی جو بنسبت شہادت کے گھٹیا ہوتی ہے۔ ان تمام پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی دلالت کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، سورہ الانفال۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ وہ کیا چیز ہے جو زندگی بخشنے والی ہے، اور زندگی سے مراد کیا ہے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ چیز قرآن ہے، کیونکہ اس سے دلوں کی زندگی ہے اور اس میں نجات ہے اور عصمت دارین ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ حیات کا معنی کبھی دل کی زندگی اور موت کا معنی دل کی مردگی ہوتا ہے، اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہا اور غفلت میں مبتلا نہ ہوا تو وہ دل زندہ ہوگا، اور اگر اللہ کے ذکر سے غافل رہا تو اس میں مردگی پائی جائے گی۔ محمد
بن اسحاق رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ وہ چیز جہاد ہے، کیونکہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ موت کا معنی ذلت کی زندگی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ شہادت ہے جو زندگی بخشتی ہے۔ اس طرح شہادت سے حاصل ہونے والی زندگی اعلیٰ قسم کی زندگی ہونے کی وجہ سے در حقیقت زندگی کہلانے کی حقدار ہے۔ اس کے مقابل دنیا کی زندگی اگرچہ بظاہر زندگی ہی ہے، لیکن بوجہ حقارت مردگی کی طرح ہے۔ موت کی یاد باعث تسلی ہے۔ روح المعانی میں ہے کہ موت کا ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، یعنی آپ کفار کے جبر و تشدد سے پریشان نہ ہوں۔ غم، پریشانیاں، دنیاوی تفکرات زائل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ موت ایک دن یقیناً آنی ہی آنی ہے تو اس کو کوئی غم و پریشانی نہیں رہے گی، کیونکہ موت سے ڈر ہی خوف و فکر میں مبتلا کرتا ہے۔ موت کی یاد نیکیوں کی ترغیب دیتی ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ موت کے بعد اس جہاں کے بغیر ایک اور جہاں میں منتقل ہونا ہے اور وہاں اچھے برے اعمال کی سزا ملے گی، تو انسان ضرور ہی نیکیوں کو حاصل کرے گا اور برائیوں سے بچنے میں کوشاں رہے گا۔ موت حیات کی تخلیق کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، نِلَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وہ ذات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ سورہ الملک۔ پہلے بتایا گیا کہ تمام موجودات اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، اسی طرح وہ ممکنات جو ابھی موجود نہیں وہ بھی اسی قبضہ قدرت میں ہیں۔ اسی پر دلائل و شواہد پیش کرتے ہوئے سب سے پہلے فرمایا، موت و حیات کا تسلسل قائم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی کے حکم سے کوئی چیز معرض وجود میں آتی ہے اور اسی کے حکم سے نیست و نابود ہوتی ہے۔ کوئی چیز نہ خود موجود ہو سکتی ہے اور نہ از خود معدوم ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی اس کی حکمت بھی بیان کر دی۔ اس سے مقصد تمہارا امتحان لینا ہے کہ ہم نے سمع و بصر یعنی سننے دیکھنے کی طاقت، فہم و تدبر، سمجھ، غور و فکر کی جو بے پناہ صلاحیتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، اس نظام کائنات میں تمہیں اعلیٰ و عرفہ مقام بخشا ہے اور تمہاری رہنمائی کے لیے انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان نعمتوں کی قدر پہچانتے ہو اور ان قوتوں کو اپنی خوشی سے رضائے الہی کے حصول کے لیے صرف کرتے ہو، یا دولت اور اقتدار، جوانی اور صحت کا نشہ تمہیں بدمست کر دیتا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنی قوتیں اور اپنا وقت عزیز خرچ کرتے ہو۔ انسان اگر آیت سے صرف اسی حصے میں غور کرے، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو اس کی ہدایت پذیری کے لیے کافی ہے۔ اس کے دل میں یہ احساس پختہ ہو جاتا ہے کہ دنیا اس کے لیے امتحان گاہ ہے، یہ حیات مستعار یعنی مانگی ہوئی زندگی اس کے لیے امتحان کی مدت ہے، اور امتحان وہ لے رہا ہے جو ظاہر و باطن، جلی و خفی اور غیب کا جاننے والا ہے۔ اگر یہ یقین حاصل ہو جائے تو پھر کیا مجال کہ انسان گناہوں میں اپنا دامن حیات ملوث کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس حقیقت کی طرف بڑے دل نشیں انداز میں متوجہ فرمایا۔ ایک ارشاد گرامی بھی سن لیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ان الفاظ سے نصیحت فرمائی۔ ترجمہ: اپنی صحت کی حالت میں بیماری کے لیے، اپنی جوانی کی حالت میں بڑھاپے کے لیے، اپنے فرصت کے لمحات میں مصروفیت کے لیے، اور جب تک زندگی کی شمع روشن ہے موت کے لیے ذخیرہ جمع کر لو۔ تو نہیں جانتا کہ کل تیرا کیا نام ہوگا۔ موت کون مسلط کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے اسرائیل علیہ السلام کے معاون ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، تمام نفوس پر اللہ تعالیٰ موت مسلط کرتا ہے۔ اس لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کی مشیت کے بغیر کوئی بھی کسی پر مسلط نہیں کر سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ موت کا حکم فرماتا ہے۔ دوسرا ارشاد گرامی ہے، توفتہ رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے ملائکہ مرنے والے پر موت مسلط کرتے ہیں، اور فرمایا، ان الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم۔ یہ آگے تک ہوگی، یہاں اتنی لکھی ہے، سورہ نساء۔
جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں ان کو فرشتے موت دیتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ موت دینے والے کئی فرشتے ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق تفسیر کبیر اور روح المعانی میں ذکر کیا گیا ہے کہ روح تو فقط ملک الموت یعنی اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں، البتہ 6 اور فرشتے اس کے ساتھ معاون ہوتے ہیں۔ 3 فرشتے مومن کی روح کو قبض کے بعد اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں، تعظیم و تکریم سے اس کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر علیین میں پہنچا دیتے ہیں، اور دوسرے 3 فرشتے کفار کی روحوں کو ایک ٹاٹ رما کپڑے میں لپیٹ کر سجین میں پہنچا دیتے ہیں۔ تیسرا ارشاد گرامی، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ سورہ سجدہ۔ تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے۔ اس سے واضح ہوا کہ موت کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے جس کا لقب ہی ملک الموت ہے اور اس کا نام اسرائیل ہے، وہ روح قبض کرتا ہے۔ روح المعانی میں ہے کہ حضرت جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس شخص کے سر کے قریب ملک الموت نے عرض کیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بشارت ہو کہ میں ہر مومن کا رفیق ہوں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جان لیں کہ میں جب بھی کسی انسان کی روح قبض کرتا ہوں تو اس کے اہل و عیال روتے چلاتے ہیں تو میں اس گھر کے کنارے پر کھڑا ہو جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی گناہ نہیں، میں نے تو یہاں بار بار لوٹ کر آنا ہے۔ تم ڈر کر رہو، یعنی موت کی تلخیوں کی فکر کر کے نیک اعمال کو شعار بنا لو۔ ہر گھر میں اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق بھی ہو، خواہ گھر پختہ ہو یا کچا یا خیمے کی شکل میں، خواہ خشکی میں ہو یا تری میں، ہر دن اور رات میں 5 مرتبہ ان میں غور و فکر کرتا ہوں، یہاں تک کہ میں ان کے ہر چھوٹے بڑے کو ان کی ذاتوں سے پہچانتا ہوں۔ قسم ہے اللہ کی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں تو قبض کرتا ہوں جب بھی اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے۔ اہم نقطہ، تمام فرشتوں سے جمیع انبیاء کرام افضل ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ جب اسرائیل علیہ السلام کو تمام دنیا کی مخلوق کی ذاتوں کا علم ہے تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم ہے۔ اس پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ کے دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کتابیں کون سی ہیں؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، ہمیں تو وہی علم ہوتا ہے جو آپ خبر دیتے ہیں۔ جو آپ کے دائیں ہاتھ مبارک میں کتاب تھی اس کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے جس میں تمام اہل جنت اور ان کے آباء و اجداد کے نام ہیں اور ان کے قبائل کے نام ہیں، پھر ان کے آخر میں ان کا مکمل میزان پیش کر دیا گیا ہے، تو اس میں کبھی نہ کوئی زیادتی کی جائے گی اور نہ کمی۔ پھر آپ نے دوسری کتاب کے متعلق جو آپ کے بائیں ہاتھ مبارک میں تھی ارشاد فرمایا یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے جس میں دوزخیوں کے نام اور ان کے آباء و اجداد اور ان کے قبائل کے نام ہیں، پھر اس کے آخر میں تمام کا مکمل میزان پیش کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی زیادتی و کمی نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں کمی بیشی کے نہ ہونے کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ماضی، حال، استقبال کا کوئی فرق نہیں، سب حال ہی حال ہے۔ اس لیے جس شخص نے ایمان لانا ہے یا کفر میں رہنا ہے یا الیاذ باللہ مرتد ہونا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ کام ہر انسان کے اپنے اختیار سے ہونے ہیں۔ دوسری بات جو حدیث میں ذکر کی گئی ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں کتابیں تھیں، وہ کتابیں کیسی تھیں؟ ان کے متعلق کلام کی گئی ہے کہ واقعتاً وہ کتابیں تھیں جو محسوس ہو رہی تھیں، جن میں یہ تذکرہ تھا آپ کو ہی ان کا علم عطا فرمانا مقصود تھا۔ جب آپ کو علم عطا فرما دیا گیا تو پھر وہ کتابیں واپس لوٹا دی گئیں، یا اس کا مقصد یہ ہو کہ آپ کو ان کے اور ان کے آباء و اجداد اور ان کے قبائل کے ناموں کا علم عطا کر دیا گیا ہے، اس طرح کہ جیسے کسی چیز کا علم کتابوں میں ہوتا ہے، چونکہ جنتیوں کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوتے ہیں اور دوزخیوں کے بائیں ہاتھ میں، اور یوم میثاق کو بھی آدم علیہ السلام کے سامنے جب آپ کی تمام اولاد کو پیش کیا گیا تو جنتی دائیں طرف تھے اور دوزخی بائیں طرف۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ علم گویا کہ کتاب میں موجود ہونے کی صورت میں جو میرے دائیں ہاتھ میں ہے، اس میں تمام جنتیوں کا ذکر ہے
اور دوسرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس میں دوزخیوں کا ذکر ہے۔ اگرچہ وہ کتابیں تمہیں نہیں نظر آ رہی ہیں لیکن مجھے نظر آ رہی ہیں۔ اس طرح ان کتابوں کا وجود حسی نہیں ہوگا، عقلی ہوگا۔ لیکن زیادہ تر محدثین کی رائے میں پہلا قول زیادہ معتبر ہے، کیونکہ ان کی طرف حاضان سے اشارہ کیا گیا ہے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس کا حقیقی معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ظاہراً محسوس ہو۔ واللہ عالم بالصواب۔ نیک و بد میں فرق۔ اسی آیہ کریمہ جس میں ملک الموت کا ذکر ہو رہا ہے کی تفسیر میں علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، موت کے بعد حیات یقینی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ بعد اشارہ کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے، اور یتوفاکم ملک الموت، تمہیں ملک الموت فوت کرے گا سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ روح میں بقا ہے، فنا نہیں، اس لیے کہ توفا جس سے یتوفاکم کا لفظ بنایا گیا ہے کہ معنی ہے پورا کرنا، قبض کرنا یعنی پکڑنا۔ جو چیز مکمل فنا ہو جائے اس کو پکڑنا ممکن نہیں، اس لیے یقیناً معلوم ہوا کہ روح میں بقا ہے۔ پھر نیک لوگوں کی پاکیزہ روح ملائکہ کے پاس اس طرح عزت و وقار سے محفوظ رہتی ہے جیسے اہل و اقربا کے پاس ہو۔ اسے نہ کوئی اجنبیت ہوتی ہے اور نہ کوئی زبان کی غیریت کا فکر دامنگیر ہوتا ہے، بلکہ وہ خوش و خرم رہتا ہے۔ لیکن برے لوگوں کی خبیث روح ملائکہ کے پاس اس طرح ہوتی ہے جیسے کوئی شخص اجنبی قوم کے پاس قید ہو، نہ جان پہچان ہو کہ وہ اس سے محبت کر سکیں یا یہ ان سے مانوس ہو سکے، اور نہ ہی یہ ان کی زبان کو جانتا ہے کہ کم از کم کچھ نہ کچھ بات سمجھ کر یا سمجھا کر مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ نیک لوگوں کے مدارج میں ترقی ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کی روح میں صفائی و قوت کے لحاظ سے ترقی و اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور برے لوگوں کی روحوں میں صفائی و قوت کے لحاظ پر تو کمی و ضعف ہی واقع ہوتا ہے۔ البتہ ان کی بدبختی و کدورت میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ حکمہ کا یہ قول ہے کہ ارواح طاہرہ کا تعلق اجسام سماوی سے بنسبت دنیاوی بدن کے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور اس میں تکمیل ہوتی رہتی ہے۔ ارواح فاجرہ کو کسی قسم کا کوئی کمال حاصل نہیں ہوگا، باوجود اس کے کہ ان کا تعلق اجسام سماوی سے ہو جائے۔ جس طرح مخبوط الحواس کی باتیں کبھی حق کبھی ناحق ہوتی ہیں، ایسے ہی بری روحوں کا حال بھی ہوگا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔